अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुरम इकबाल इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ इंटरव्यूज़ की सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और अभी या ट्रेनिंग में हैं या वो अपनी फील्ड में जा चुके हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन इंटरव्यूज़ का मकसद ये है कि उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हम इंफॉर्मेशन ले सके, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सके, सो दैट कैरियर के हवाले से उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम डायरेक्टली जो है डील कर सके। इसी सिलसिले में आज हमने जिनको दावत दी है यहाँ पे, उनका नाम है हाफिज़ खावर बशीर। उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हाफिज़ खावर बशीर का ताल्लुक एक बहुत ही रिमोट एरिया से है। वो गुजरात के नज़दीक एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है उससे उभर कर सामने आए हैं। मैट्रिक इन्होंने प्राइवेट किया, इंटर इन्होंने प्राइवेट किया, उसके बाद ये यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में आ गए और यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बी ऑनर्स किया और यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन के साथ अपनी डिग्री हासिल की। और उसके बाद इन्होंने पहली अटैम्प्ट में सीएसएस क्लियर किया और उसके साथ पीएमएस को भी क्लियर किया। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी ये जो स्ट्रगल एक सक्सेस की स्टोरी है वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और किस तरह की मुश्किलात का इनको सामना रहा। आज आपके जितने भी सवालात हैं हम पॉसिबली उनको इनके सामने रखेंगे और इनसे उनके मुतल्लिक जितनी भी रहनुमाई ली जा सकती है वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि सीएसएस के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसाइल रहते हैं। इसी गाइडेंस ना होने की बदौलत बहुत सारे स्टूडेंट्स टैलेंटेड होने के बावजूद भी सीएसएस नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि जब आप एक ऐसे इलाके में तालीम हासिल कर रहे थे, फिर आपने प्राइवेटली मैट्रिक किया, इंटर किया, आपके माइंड में था कि मैंने सीएसएस में अपीयर होना है, तो आपके सामने मसाइल भी थे, तो उन मसाइल को आपने किस तरह से मतलब फेस किया और बिल आखिर आपने सीएसएस कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इल्म की दुनिया का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सीएसएस की तैयारी और इसके इम्तिहान को पास करने के हवाले से अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँ। ये सच है कि सीएसएस का इम्तिहान पास करना एक मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू मीडियम से होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ताल्लुक़ ऐसे इलाकों से होता है जहाँ पे स्कूल की इमारतें फरसूदा होती हैं, जहाँ पे असातिज़ा नीम ख़वांदा होते हैं, जहाँ पे गर्मियों में धूप में और सर्दियों में धूप में और गर्मियों में किसी जगह पे बैठ के कमरों में बैठ के तालीम हासिल की जाती है। फ्रैंकली मुझे तो 2008 तक सीएसएस के बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं था। ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज आने के बाद मुझे पता चला कि सीएसएस नाम की कोई चीज़ भी होती है इस दुनिया में। ठीक है। और मैं ये समझता था, और जो मुझे पता चला वो ये था कि सीएसएस का इम्तिहान अगर आप पास कर लें तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। ठीक है। 2009 में फिर मैंने बाकायदा तौर पे इसके बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले मेरा इरादा यही था कि मैं बीए ऑनर्स के बाद एमफिल करूं और उसके बाद पीएचडी करके मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी भी टीचर थे, तो मेरा टीचर का ही एक्सपोजर था और मैं ये चाहता था कि टीचर बनूं। ठीक है। 2010 में मैंने बाकायदा तौर पे तैयारी की और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि 23 फरवरी 2011 को मुझे बीए ऑनर्स की वो डिग्री मिली जिसकी बुनियाद पे मैंने एलिजिबल होना था सीएसएस के इम्तिहान में अपीयर होने के लिए, और 25 फरवरी को मेरा पहला सीएसएस के पेपर्स था। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे पहली ही अटेम्प्ट में सीएसएस में भी कामयाबी अता फरमाई। ये बताइएगा कि ये मतलब जब आपका एक माइंड बना कि मैंने भी सीएसएस का एग्ज़ाम देना है, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इसमें बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लैंग्वेज का इशू होता है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उन तमाम जो इश्यूज़ को जब आपने सीएसएस को सोचा कि मैंने करना है, तो उनको आपने किस तरह से फेस किया और उनको कैसे आपने इनकाउंटर किया, ये हमें बताइएगा ज़रा। ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम से आने वाले लोग और स्टूडेंट्स को हमेशा इस किस्म की मुश्किलात का शिकार रहता है। उनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं होती, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएसएस के तमाम पेपर्स इंग्लिश में अटैम्प्ट करने होते हैं। एक दो पेपर का ऑप्शन है लेकिन वो भी नॉमिनल सा है। तो मेरे लिए भी ये एक मसला था, लेकिन चूंकि ऑलरेडी मैं इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट कर चुका था बीए ऑनर्स में, उससे मुझे लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने में मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने मुझे लैंग्वेज को प्रोफिशेंट करने में उन्होंने बड़ी मदद की। उसके अलावा चूंकि मुझे एक्स्ट्रा स्टडी की एक आदत थी शुरू से ही,
تو گرامر کی کتابوں کے ساتھ ساتھ میں ٹھیک۔ باقی کتابیں بھی انگلش لٹریچر کی، انگلش ہسٹری پڑھتے کی رہتے تھے۔ پڑھتا رہتا تھا. ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ میں نے اپنی لینگویج سکلز کو ڈیولپ کیا اور اپنی ڈیفیشنسی، جو لینگویج میں میری ڈیفیشنسی سے، اس کو میں نے اوور کم کیا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کالج میں آئے، یہاں پہ آپ کو اساتذہ ملے، اچھے اساتذہ ملے، پھر ایک ماحول ملا، ایک کنڈیوسو ماحول ملا، اور آپ اس قابل ہوئے کہ آپ سی ایس ایس کر جائیں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی انسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کی کوئی ایسی مطلب اعلیٰ قسم کی اسٹڈی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی سی ایس ایس کر جاتے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا خیال یہ ہے، ہمارے پنجابی میں جس طرح ایک کہاوت ہے، اسے میں اردو میں کنورٹ کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ جتنی بڑی انسان نے چھلانگ لگانی ہو اتنی دور سے دوڑ کے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے۔ جتنی بڑی چھلانگ آپ نے لگانی ہے، آپ کو اتنا پہلے سے سٹارٹ لینا پڑے گا. ٹھیک۔ تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میرے خیال کے مطابق ان کے پیچھے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی وہ ایک آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں، پھر ان آبجیکٹیوز کو سب آبجیکٹیوز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. لینگویج کا حصہ ہے، کرنٹ افیئرز کا حصہ ہے، اوور آل اسکلز ڈیولپ کرنے کی باتیں ہیں. تو وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، 5-6 سال کی ان کی تیاری ہوتی ہے. سیکنڈلی جو چیز ان میں کامن ہوتی ہے سب میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی لینگویج پہ خاص طور پہ دھیان دینا ہوتا ہے. وہ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، ان نیوز پیپرز میں پڑھی ہوئی باتوں کو وہ دوبارہ لکھتے ہیں. جو چیزیں وہ پڑھتے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں، ری پروڈیوس کرتے ہیں، پھر اساتذہ سے چیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ان میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع سے ہی، چونکہ ان کا انگلش میڈیم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ شروع سے ہی انگلش بولنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ 3-4 سال کے عرصے کے بعد جب تک وہ ماسٹرز کرتے ہیں تب تک وہ مور اور لیس ان تمام اسٹوڈنٹس کے برابر ہو چکے ہوتے ہیں جنہوں نے انگلش میڈیم میں ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے، جن کی اسکولنگ ساری انگلش میڈیم کی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جو اس ساری بات کا ایسنس ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جس کا انسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ نہیں، اس کو ایک پرائیویٹ ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، اس کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، آف دا وے جا کے اس کو کام کرنا پڑتا ہے اگر اس نے اپنی کامیابی کو انشور کرنا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ہو یا نہ ہو، آپ کی کنسسٹنسی جو ہے وہ دیٹ میٹرز اے لاٹ. ایگزیکٹلی. خواہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے نہیں ہے، خواہ آپ کو ابتدائی کلاسز میں اساتذہ صحیح ملے ہیں نہیں ملے، اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے، اگر آپ کی نظر اپنے آبجیکٹو پہ ہے، اف یو آر فوکسڈ، تو اگر آپ فوکسڈ ہیں تو صرف اور صرف ایک انسان آپ کو روک سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی. مثال کے طور پہ میرا جو انٹرمیڈیٹ تھا، سوری اس سے پہلے جو میرا مڈل تھا وہ بھی میرا پرائیویٹ تھا. مجھے صرف میرے والد نے پڑھایا، اور مڈل میں نے اپنا ضلع گجرات میں میری پہلی پوزیشن تھی. اس کے بعد میٹرک بھی میرا پرائیویٹ تھا، وہاں پہ میری بورڈ میں ڈسٹنکشن تھا. انٹرمیڈیٹ کی میری ایجوکیشن بھی پرائیویٹ تھی. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ میری فارمل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے شروع ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا. وہ ان تمام انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس بھی تھے جن کو میں نے سپرسیڈ کیا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا ٹیچر ہو ٹیچس، اٹ از دا اسٹوڈنٹ ہو لرنس. آپ نے اساتذہ سے کتنا سیکھا اور آپ نے ایکسٹرا ایفرٹ کتنی کی، ان دا لانگ رن یہ چیزیں آپ کو پے کریں. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اچھا ادارہ نہیں ملا تو وہ اس بات کو لیم ایکسکیوز نہ بنائے کہ میں سی ایس ایس نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنی پرائیویٹ پوٹینشیل کی انویسٹمنٹ کرتا رہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ سی ایس ایس کو کوالیفائی کرے. دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی. دیکھیں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نو ڈاؤٹ میٹر کرتا ہے، اور وہ لوگ آسانی سے امتحانات پاس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ساؤنڈ نہیں وہ سی ایس ایس کے امتحان پاس نہیں کر سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی ہے. وہ چیزیں جو انگلش میڈیم کی سکولنگ والوں کو فار گرانٹیڈ ملتی ہیں وہ آپ نے خود سے سیکھنی ہے، وہ آپ نے خود سے ایکوائر کرنی ہے. آپ نے اپنی ریڈنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے جس میں صرف اور صرف آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے جو آپ نے ایکسٹرا ایفرٹس کے ساتھ کرنی ہے. تو تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ سے ان دی لانگ رن آپ ان تمام لوگوں کے برابر ہو جاتے ہیں، ایکولی اسٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ کی کامیابی کے بھی اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اداروں کے اندر جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس میں جو امتحانات لیے جاتے ہیں
لوگ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس کے امتحانات بھی اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سی ایس ایس کا جو امتحان ہے اور وہ جو اداروں میں امتحانات لیے جاتے ہیں اس میں کوئی ڈفرنس ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ڈفرنس ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں سو دیٹ وہ اس حوالے سے تیاری کر سکے سی ایس ایس کی. میری رائے میں سی ایس ایس کے امتحان میں یا باقی کسی بھی دوسرے امتحان میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمیسٹر سسٹم ہے ہماری یونیورسٹیوں میں رائج ہے اس میں سمیسٹر سسٹم میں امتحانات پاس کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. ٹھیک. سلیبس محدود ہوتا ہے. ٹھیک. اساتذہ نے جو پڑھایا ہوتا ہے عموماً اسی میں سے سوالات کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو سی ایس ایس یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. ٹھیک. لیکن جہاں تک اس کے امتحان ہونے کا تعلق ہے بحیثیت امتحان ہونے کے وہ کسی بھی دوسرے امتحان سے مختلف نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ خاص میسٹر سسٹم ہو یا کوئی بھی اور سسٹم ہو ٹھیک. جو کورس پرسکرائب کیا گیا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس کے ایسنس کو آپ نے ایبزارب کر لیا ہے ٹھیک ہے. تو کوئی بھی امتحان ہو آپ آسانی سے پاس کر سکتے ہیں. اسی طرح سی ایس ایس میں بھی کورس پرسکرائب کیا گیا ہے. اس کورس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے. اور اس کو اینالائز کرنے کی صلاحیت آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں پیدا کر لیتے ہیں تو سی ایس ایس کا امتحان بھی کسی بھی سمیسٹر کے امتحان کی طرح ہے آپ کے لیے. اچھا یہ آپ نے کورس کی بات کی تو پھر میں ابھی سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سی ایس ایس کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ ایک ایشو رہتا ہے کہ سبجیکٹس کون سے سلیکٹ کرنے ہیں کس طرح کے سبجیکٹس کو پڑھا جائے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے ڈگری لی ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں لیکن وہ سبجیکٹ کو رکھتے نہیں ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال کے مطابق یہ ہماری بدقسمتی ہے اور تمام ان اسٹوڈنٹس کی بدقسمتی ہے جو سی ایس ایس کے اسپائرنٹ ہیں کہ ہماری اکیڈمیز نے ہمارے کچھ اساتذہ نے یہ پرسیپشن ڈیولپ کر دی ہے کہ کچھ سبجیکٹس لو اسکورنگ ہیں کچھ ہائی اسکورنگ ہیں. کچھ نے یہ مسکنسیپشن ڈیولپ کر دی ہے کہ ایک سال کسی سبجیکٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے دوسرے سال کسی سبجیکٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ بات سچ ہے کہ کچھ سبجیکٹس لو اسکورنگ ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹس ہائی اسکورنگ ہوتے ہیں. لیکن جب میں نے سی ایس ایس کے امتحانات کے لیے اپنی سبجیکٹ سلیکشن کی تو اس وقت جو سب سے مین چیز میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ جو سبجیکٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں کیا اس میں میری دلچسپی ہے کیا اس میں میرا نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہے کیا وہ سبجیکٹ پڑھنا شروع کرنے کے آدھے گھنٹے بعد میں بور ہو جاتا ہوں یا 4 گھنٹے بعد بھی میں فریش رہتا ہوں. یہ چیز سب سے زیادہ یہ میٹر کرتی ہے. جو سبجیکٹ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ خاص اسکورنگ ہو یا نہ ہو آپ اس کے اندر اچھا پرفارم کر کے اچھے مارکس لے سکتے ہیں. یہ بالکل ان باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ آپ پنجابی رکھ لیں آپ فارسٹری رکھ لیں. یہ سچ ہے کہ ایسے سبجیکٹس مارکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی کیا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے ایک سی ایس ایس کا امتحان تو پاس نہیں کرنا. سی ایس ایس کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جو ایک امتحان کا پروسیس ہے جو اتنا لمبا چوڑا سلیبس انہوں نے پرسکرائب کیا ہے اس کا مقصد ایف پی ایس سی کا یہی ہے کہ آپ کے اندر ایسا نالج آ جائے جو آپ کو اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل کر دے جس کے لیے انہوں نے آپ کو ہائر کرنا ہے. ہمیں مطلب اس پوزیشن پہ شارٹ کٹ نہیں لینے چاہیے اور اچھے طریقے سے جو سبجیکٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ اس کو لیں اور آسانی سے اوپن مائنڈڈ ہو کے جائیں انشاءاللہ. چونکہ یہ سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سی ایس ایس میں جب آپ پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسٹینسو ریڈنگ بہرحال اس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. تو جو ہم آؤٹ آف سلیبس جا کے بکس پڑھتے ہیں تو وہ کس حد تک کارآمد ثابت ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک بیٹر پوزیشن پہ لے جائیں گے کہ یو ول کوالیفائی سی ایس ایس؟ اس بات کا جواب میں ایسے دینا چاہوں گا کہ جب ہم کوئی ڈگری ایکوائر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم صرف سلیبس پہ فوکس کرتے ہیں ہم ایکسٹرا اسٹڈی نہیں کرتے. جب ہم سی ایس ایس کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹینسو اسٹڈی کر لیں. میرے خیال کے مطابق یہ غلط اپروچ ہے. جب آپ کوئی ڈگری ایکوائر کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایکسٹینسو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. سی ایس ایس کی تیاری کے دوران بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے کورس سے ہٹ کے پڑھنے کا اخباریں میگزینز اور اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا تو آپ ضرور پڑھیں. لیکن جو چیز آپ کو صحیح طرح ری پے کرے گی وہ آپ کا وہ 2-3 سال پہلے کیا گیا مطالعہ ہے جو آپ نے کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے دوران کیا تھا. سی ایس ایس کے اندر بھی آپ ایکسٹرا چیزیں ضرور پڑھیں. لیکن میرے خیال کے مطابق سی ایس ایس کو پاس کرنے کے لیے اس کا جو پریسکرائبڈ سلیبس ہے اسی کے ساتھ ایڈہیر کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. چلیں یہ تو ریٹن ایگزامینیشن تک باتیں ہو گئی. اس کے بعد جو اہم سوال کوئی بھی لڑکا جو پاس کرتا ہے سی ایس ایس اس کے سامنے جو آتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو کی تیاری.
اس میں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے ڈیل کیا، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتائیے گا کہ ان کو کن چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جہاں تک سی ایس ایس کے ریٹن ایگزام اور انٹرویو کے درمیان فرق کا تعلق ہے، تو اس میں ایک میجر ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے لکھ دیا وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آنا. آپ کے پاس غلطی کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے انٹرویو کی، تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو چیزوں کو پڑھنے میں اور ان کو اپنے برین میں ریٹین کرنے میں بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، ان کو جب 2-3 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے خاص طور پہ انگلش کے 2-3 سینٹینسز بولنے پڑتے ہیں تو ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس کی میجر ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم چونکہ، یا خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو اردو سپیکنگ ہوتے ہیں، ان کے ووکل کارڈز اردو سپیکنگ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ووکل کارڈز بھی انگلش سپیکنگ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں. اب یہ سائیکولوجی کی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں انگلش کے سینٹینسز درست ہوں گے، لیکن ہمارے ووکل کارڈز ان کو پروناؤنس کرنے میں اتنا بہتر نہیں ہوتے. اب انٹرویو کے لیے جو سب سے مشکل بات ہوتی ہے وہ ہماری پریکٹس کا نہ ہونا ہے. انگلش سپیکنگ پریکٹس ہمارے ہاں نہیں ہوتی. تو اس کے لیے تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو ہی آپ ریٹن امتحان، بلکہ یہ سپیکنگ سکل، جس طرح کہ میں نے انٹرویو کے شروع میں کہا، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اچھے اسپائرنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی سپیکنگ سکلز کو شروع سے ہی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. عام روزمرہ کی باتوں میں بول چال ہلکی پھلکی انگلش میں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ امتحان پاس کر لیں تو اس وقت تو آپ کو صرف انگلش میں بول چال کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ غلط بولیں گے تو وہ آپ کو درست کر دیں گے. تو اس طرح 1-2 مہینے کی پریکٹس کے دوران میرے خیال کے مطابق اس غلطی، اس ڈیفیشنسی پہ کمیونیکیشنل ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو آپ پریکٹس کر کے اور اپنے آپ کو انگلش میں لا کر ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں. بالکل، اس کی بے شمار ٹیکنیکس ہیں جو اوریٹرز نے، جو اسکل ڈیولپمنٹ کرنے والوں نے، جو کنسلٹنٹس ہیں، انہوں نے بہت ساری ٹیکنیکس دی ہیں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بولیں، انگلش بولیں، اور آپ کو وہ ساری چیزیں ایڈجسٹ خود بخود ہوتی جاتی ہیں. اچھا سر، یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ جب آپ انٹرویو میں بیٹھے تھے، وہاں پہ جو انٹرویو لینے والے ایک خاص طرح کا ماحول ہوتا ہے جس کو ہر اسٹوڈنٹ جو سی ایس ایس کوالیفائی کر جاتا ہے اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ایک obsession سا ہوتا ہے، ایک پریشر سا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق اب تھوڑا سا بتائیے کہ تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو کوالیفائی کر چکے ہیں وہ ایک رہنمائی مل سکے کہ وہاں پہ کس طرح کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. میری رائے میں انٹرویو کا پریشر unnecessarily ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سچ ہے کہ ایف پی ایس سی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو پینل ہوتا ہے انٹرویو لینے والا، وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ گرگے 12 دیدہ ہوتے ہیں، انہیں ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اندر کا ماحول، انٹرویو روم کا ماحول انتہائی فرینڈلی ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ جب آپ انٹرویو کے لیے انٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، انٹروڈکٹری 2-3 باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انٹرویو شروع ہوتا ہے. یہ چیز دنیا جہان کے جو انٹرویوز ہیں، جو انٹرویورز ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویو ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کیونکہ جو انٹرویور ہوتا ہے اس نے انٹرویوئی سے باتیں نکلوانی ہوتی ہیں، باتیں اسے پوچھنی ہوتی ہیں. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو ہم سی ایس ایس کے اسپائرنٹس بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جاتے ہی آپ پہ جھپٹ پڑیں گے. نہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا نروس فیل کر رہے ہوں تو وہ آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو پانی پلایا جائے. جب آپ ریلیکس فیل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم انٹرویو شروع کریں. تو یہ بالکل ایک خوف ہوتا ہے، جس طرح اندھیرے کا خوف ہوتا ہے اس طرح کا خوف ہے. جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ انٹرویو ختم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ انٹرویو فوبیا کریٹ کیا ہوتا ہے، فوبیا بنا ہوا ہے اکیڈمیز نے مختلف قسم کی. ایسی کوئی بات نہیں، وہ ان لوگوں سے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ بندے کا دل نہیں کرتا کہ انٹرویو جلدی ختم ہو جائے. پہلے 2-3 منٹ مشکل ہوتے ہیں. صحیح. چلیں، ایٹ دی اینڈ میں آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں، میٹروپولیٹنز میں، بہت سارے لوگوں نے کیریئر کاؤنسلنگ سی ایس ایس کے حوالے سے بہت ساری اکیڈمیز بنا رکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کسی اکیڈمی میں گئے؟ اکیڈمی کا کس حد تک رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سی ایس ایس کی تیاری کروا سکیں گی اور آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ سی ایس ایس کر جائیں؟
اچھا، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا یہ کہ کیا میں کسی اکیڈمی کو میں نے جوائن کیا CSS کی تیاری کے حوالے سے یا انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی رول ہے آپ کی کامیابی میں. تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، تو میں نے ریٹن امتحان پاس کرنے سے پہلے تک تو مجھے کسی اکیڈمی کی لوکیشن کا بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. کسی اکیڈمی میں جانے والے اسٹوڈنٹ سے میں نہیں ملا. ٹھیک. جب میرا انٹرویو قریب تھا تو اس وقت 1 یا 2 دن کے لیے میں ایک اکیڈمی میں گیا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو میں اسیس کر سکوں کہ باقی جو CSS کے امتحان پاس کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا لیول کیا ہے اور میرا لیول کیا ہے. صحیح. اس کے علاوہ میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی، نہ ہی کسی کی فیس دی ہے، نہ کچھ. جہاں تک اکیڈمیز کا کہ رول کا تعلق ہے امتحانات کے پاس کرنے میں، تو میری رائے میں اکیڈمیز کا رول بالکل صفر ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے، 2-3 چیزیں ہیں جنہوں نے میری یہ رائے ڈیولپ کی ہے اکیڈمیز کے بارے میں. سب سے پہلی یہ ہے کہ اکیڈمیز کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے وہ CSPs ہوتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی امتحان پاس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو نئے اسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ صرف یہ سوچ کے کہ اس نے امتحان پاس کر لیا ہے میں اس سے پڑھ لوں، ہمیں فریش انفارمیشن ملے، وہ جا کے ہزاروں روپے دے کے وہاں پہ پڑھتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک کلاس کے اندر کوئی ٹاپر بھی ہو کسی سبجیکٹ کا تو وہ اس استاد سے زیادہ نہیں جان سکتا جس استاد نے اس پوری کلاس کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر ہونا اور بات ہے، کلاس میں ٹاپ کرنا اور بات ہے. تو یہ تھوڑے سے مسئلے ہیں کہ اکیڈمی. دوسری وجہ یہ ہے کہ دے آر پروفیشنل. انہوں نے صرف پیسے کمانے ہوتے ہیں. 40 50 ہزار روپے ان کی فیسیں ہوتی ہیں. ان کے نوٹس سب سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ان کے اساتذہ چند، زیادہ نہیں. وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اپنے سبجیکٹس پہ گرپ ہو. وہ نوٹس دیتے ہیں، وہاں پڑھنے بھی آپ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک CSS کے اندر انٹرویو کی تیاری کا تعلق ہے اور اکیڈمیز میں ان کے رول کا تعلق ہے، تو وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں سوائے 1-2 موک انٹرویو کے جو آپ کسی بھی اچھے ٹیچر سے کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اکیڈمیز کا کوئی رول نہیں ہے CSS کی تیاری کے حوالے سے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیڈمیز میں آپ ڈائریکٹلی نہ جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے چلے جائیں سو دیٹ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی کتنی پریپریشن ہے. میرے خیال کے مطابق صرف ایک یہی فائدہ ہے اکیڈمیز کا جو آپ اٹھا سکتے ہیں. مطلب آپ سمیل کریں چیزوں کو، کون کیا پڑھ رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، کون کتنے پانی میں ہے اور آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ پڑھیں. اس کے علاوہ میٹیریل آپ کے پاس ہے، کرنا آپ نے خود ہے، اسٹڈی آپ نے خود کرنی ہے، نوٹس آپ نے خود بنانے ہیں، ساری تیاری آپ نے خود کرنی ہے. تو اس کے لیے پیسا، اس کے لیے انرجی، اس کے لیے ٹائم خرچ کرنا میرے خیال کے مطابق بے وقوفی سے کرنا. آخر پہ آپ ایک ہمارے ناظرین کے لیے میسیج دے دیں، جس سے جیسا کہ آپ نے بھی ایک ریموٹ ایریے سے آئے، کوئی انسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا آپ کا، پھر بھی آپ CSS کر گئے. اسی طرح ہمارے ناظرین کو بھی ایک ایسا مطلب موٹیویشنل قسم کا آپ کی طرف سے میسیج مل جائے سو دیٹ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ CSS نہیں کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں CSS. میرے خیال کے مطابق اور سارے جو اسکل ڈیولپرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پوری دنیا کے مسائل صرف ایک بات کی وجہ سے حل نہیں ہو سکتے اور صرف ایک بات کی وجہ سے وہ حل ہو سکتے ہیں، وہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ. آپ کو مسائل ہیں تو ان مسائل کی طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کیا آپ اسکیپ کر رہے ہیں ان مسائل کو؟ کیا آپ یو آر ٹیکنگ بل فرام دا ہارن؟ کیا آپ ان مسائل کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے، اگر آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے اور آپ کو ان مسائل کا، ان ہرڈلز کا، ان ہنڈرینسز کا ادراک ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں، اور آپ ان کو اوور کم کرنے کی ایک انٹرنل ایبلٹی آپ کے اندر ہے، انٹرنل میکانزم ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. اور یہی چیز CSS کے اسپائرنٹس پہ بھی لاگو ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ کرج ہے، اگر آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے، تو آپ کے اندر جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں آپ ان کو بتدریج ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. خواہ اس کے لیے آپ کا ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہو یا نہ ہو، خواہ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو، خواہ اس کے لیے آپ کے پاس ہزاروں روپے ہوں یا نہ ہوں. صرف آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کی کنسسٹنسی ہے. اگر آپ کمیٹڈ ہیں، اگر آپ فوکسڈ ہیں، اگر آپ اتنی دیر تک ان مسائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جتنی دیر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے چاہیے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. اور یہ آئنسٹائن نے بھی کہا تھا
کہ لوگ اتنا وقت ان مسائل کے ساتھ نہیں گزارتے جتنا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے گزارنا چاہیے. اسی وجہ سے وہ لوگ ہیں، اور میں چونکہ وہ وقت ان مسائل کے ساتھ گزارتا ہوں، اسی وجہ سے میں آئنسٹائن ہوں.